बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के बयान से पाकिस्तान के अंदर छोटे सूबों की बहस शुरू हुई है, तो हमारी ये कोशिश रही है कि इस हवाले से जो दोनों नुक्ता नज़र है उससे आपको आगाह करें। जो छोटे सूबों के मुखालिफिन है उनको भी वक्तन फ़वक्तन हमने जिरगे में ज़हमत दी, और ऐसे लोग जो कि सदारती निज़ाम के हामी हैं या कि फिर छोटे सूबों के हामी हैं, तो उनको भी हम वक्तन फ़वक्तन ज़हमत देते रहेंगे। और आज एक ऐसी शख्सियत को हमने ज़हमत दी है जो कि आज से कई साल कबल यानी 2019 में, जबकि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और वो उनके गवर्नर थे, तो उस वक़्त भी वो सदारती निज़ाम की बात कर रहे थे। हमारे प्रोग्रामों में उन्होंने इस हवाले से इजहार ख़याल किया और छोटे सूबों की भी और छोटी इकाइयों की ज़रूरत और उसकी अहमियत को उजागर कर रहे थे। तो आइए सबसे पहले उनके उस दौर के ख़यालात को सुनते हैं और फिर उनसे गुफ्तगू करते हैं। जो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो मेजॉरिटी आपने रखनी होती है और उस मेजॉरिटी के लिए आपने जितने कंप्रोमाइज़ करने होते हैं, इसके बड़े नुकसानात मेरी ज़ाती राय में सामने एक है। दूसरी बात ये, एफिशिएंट गवर्नमेंट के लिए आपके पास एक इख्तियार होना चाहिए कि आप पूरे पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट लोगों को अपने। ठीक, ये तो सब कुछ आपने बयान कर दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि शाह फरमान साहब ज़ाती लिहाज से पाकिस्तान के लिए पार्लिमानी की बजाय सदारती निज़ाम को ज़्यादा सूटेबल समझते हैं। मैं अपने कल्चर के मुताबिक अमेंडमेंट के साथ बिल्कुल, मेरा ख्याल कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पर बेहतर रहेगा, एफिशिएंट रहेगा, करप्शन की कमी होगी, ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, फेडरेटिंग यूनिट्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल होगी। आइन के अंदर आर्टिकल 48 के अंदर क्लास 6 के अंदर है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जॉइंट सेशन यानी सेनेट और नेशनल असेंबली को बिठा के उनसे कहें कि क्या सदारती निज़ाम मुल्क के अंदर अगर हो तो इसके ऊपर रेफरेंडम करा सकते हैं, होना चाहिए कि नहीं, ये इख्तियार पार्लियामेंट का है। ठीक, कि पार्लियामेंट ये फैसला कर लें कि रेफरेंडम होगा या नहीं होगा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर एक चीज़ पे आप इतना कन्विंस हैं, मैं इतना कह सकता हूं, अगर पार्लियामेंट फैसला करे और अगर रेफरेंडम हो तो मैं अपना वोट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यस का कहूँगा। आज के जरगे में हमारे साथ हैं साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब शाह फरमान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। शाह फरमान साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर वक्त देने के लिए। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आज से कई साल कबल जब आप नए सूबों की या सदारती निज़ाम की बात कर रहे थे, तो किसी के इशारे पे कर रहे थे या कि ये आपकी अपनी सोच थी? क्योंकि आजकल नकवी साहब के बारे में भी ये शक किया जा रहा है कि उन्होंने किसी के इशारे पे शायद ये बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सलीम साफ़ी साहब। मैंने उस वक्त भी ये बात की थी, आज भी ये बात कर रहा हूँ कि जो बंदा वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स को जिन्होंने स्टडी की हो, जिन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस की हो, जिन्होंने जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके है, वो तो खैर ट्रेडिशन है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, और उन ममालिक के कल्चर को देख के उनकी फेलियर और सक्सेस का मुआवजा किया हो, तो वो सारे इस बात पर कन्विंस है कि हमारे मुल्क को चाहिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, इंडिपेंडेंट लोकल बॉडीज़। इंडिपेंडेंट की मैं ये कहता हूँ कि हर यूनिट के अंदर फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, ताकि लोकल बॉडीज़ का फ़ंड जो है वो वज़ीर आला के हाथ में ना हो। अच्छा, ये एफिशिएंट निज़ाम है। दूसरी बात यह है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जो खूबी है, इस वक्त आप के पास 180 या ज़्यादा से ज़्यादा, या कोalition जब बनते हैं तो 180, 190, 200 MNAs बन जाते हैं, कुछ आप सेनेट से भी ले सकते हैं। इनके अंदर कैबिनेट बनाना और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जब आप कॉम्पिटेंट लोगों को इकट्ठा करते, तो मेरे ख्याल में कि इस वक्त
کوئی 8-10 کروڑ لوگ ایلیجبل ہے. جب آپ 8-10 کروڑ لوگوں میں سے وہ لوگ چوز کریں گے جن کا ہلکے سے کوئی کام نہ ہو، وہ صبح 8 بجے آتے ہیں، شام کو 8 بجے واپس جاتے ہیں اور اپنی منسٹریز کو سمجھتے ہیں. اب جو پارلیمانی نظام کامیاب ہے وہ تو اگر نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور UK یہ 3 ممالک ہے. اب ادھر نہ کوئی غمی خوشی پہ جاتا ہے، نہ کوئی فنڈز لے جاتے ہیں، نہ کوئی راستے نالیاں بناتے ہیں. وہ برینز ہوتے ہیں اور وہ ایک اپنا پروفائل آگے کرتے ہیں اور اس کو ووٹ ملتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی میں کنونس تھا. میں نے جب یہ پروگرام کیا تھا تو میں نے کسی سے بات نہیں کی تھی، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ اعظم سواتی صاحب زندہ ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے جب پروگرام آپ کے ساتھ کیا تو اعظم سواتی صاحب پھر ہنس رہے تھے. اس نے میری شکایت لگا دی خان کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ گورنر صاحب کیا لگے ہوئے ہیں. تو خان نے وہ پروگرام کے وہ مانگے کہ اس کے پوائنٹس مجھے بتا دو. تو خان نے پھر یہ کمنٹس کیے اس کے بعد کہ یہی اس ملک کا حل ہے. یہ میں بتا سکتا ہوں. لیکن آپ کے پروگرام کے بعد، اس پروگرام میں نے کہا تھا کہ میں نے کسی سے پوچھا نہیں ہے. پھر اس کے بعد خان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہوا ہے کہ وہ ہر ڈویژن کے اوپر صوبہ چاہتے ہیں. تو نہیں، چھوٹے صوبوں کے تو حق میں تھے، لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کیا صدارتی نظام کے بھی حق میں تھے؟ صدارتی نظام کے حق میں تو وہ اس لیے تھے ہیں، بلکہ وہ ہے دیکھیں، وہ اس لیے ہے کہ اس نظام کی جو ایفیشنسی ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. فار ایگزامپل سلیم صافی ایک فیلڈ کے اندر کمپیٹنٹ بندے ہیں اور اس کو گورننس کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے اس کی سروسز چاہیے ہوتی ہے. تو کیا سلیم صافی صاحب پہلے پارٹی جوائن کریں گے، پھر 20 سال سیاست کریں گے، پھر ادھر سے الیکشن لڑیں گے اور پھر کیبنٹ میں آئیں گے؟ جب سپریشن آف پاور ہو، یعنی قانون ساز الگ ہو اور ایگزیکٹو الگ ہو، اتنے بڑے بڑے برینز ہیں، اتنے قابل لوگ ہیں اس ملک کے اندر کہ اگر ان کو آپ ذمہ داری دے دیں، جو کہ پریزیڈنشل سسٹم کے اندر ممکن ہے اور یہی وہ نظام ہے، تو وہ اس ملک کا پورا نقشہ چینج کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو ہوا ہے نا، ماضی میں پرویز مشرف صاحب کے پاس یہ اختیار تھا کہ پورے ملک میں سے اپنے لیے کیبنٹ کو چنیں، لیکن کس طرح کے کیبنٹ کو انہوں نے چنا تھا؟ اس نے ملک کو کہاں تک پہنچایا؟ دیکھیے، اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کہنا یہ صدارتی نظام نہیں ہے. یہ صدارتی نظام نہیں ہے. صدارتی نظام ایک پورا سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں کہ سپریشن آف پاور اینڈ چیکس اینڈ بیلنسز. ایگزیکٹو کا کیا کام ہے، لیجسلیچر کا کیا کام ہے، جوڈیشری کا کیا کام ہے، پھر آپس میں کس طرح یہ انٹرلنکڈ ہو سکتے ہیں اور اس میں سے بہترین برینز کس طرح. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے آپ کسی کا بھی نام لیں، لیکن اگر پولیٹیکل سپورٹ کے لیے انکمپیٹنٹ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ملک کا المیہ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی زیادتی اس ملک کے ساتھ کی گئی وہ ہے 18th امینڈمنٹ. 18th امینڈمنٹ کے اندر صوبائی خود مختاری کے نام پر پیسے لیے گئے کہ یار پاکستان چھوڑو تو صوبوں کو پیسے بھی دو اور اختیار بھی دو. اب یہ 4 صوبے نہیں ہیں، یہ 4 ممالک ہیں. کیوں؟ اگر ایک صوبہ باہر کے ملک سے قرض لے سکتا ہے، وہ اے ڈی بی سے کر سکتا ہے، ورلڈ بینک سے لے سکتا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کو آپ صوبہ کہیں گے یا ملک کہیں گے؟ دوسری بات یہ، خاص کر پنجاب اور سندھ کے اندر یہ سیاسی گدہ نشین بن گئے ہیں. یہ ان کی یہ صوبہ آپ کا، یہ صوبہ آپ کا، یہ اس خاندان کا، یہ اس خاندان کا، یہ فلانے خاندان کا. جنہوں نے یہ نظام بنایا اور جس سے ملک کو جتنا نقصان ہوا ہے، دیکھیں نا 2010 آنورڈ، اب آپ سوچ لیں کیا فائدہ ہوا. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو ایفیکٹو ایڈمنسٹریٹو اچھا باری باری چلتے ہیں. اس کے بعد پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹے یونٹوں سے متعلق اس وقت آپ نے کیا کہا تھا. اگر فیڈریٹنگ یونٹس چھوٹے ہوں اور زیادہ ایفیکٹو مطلب ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے، اتنے بڑے بڑے صوبے میں وہ کہہ رہا ہوں اتنے کلائنٹس کے اوپر، اور اس کو پھر ہوا دینا. دیکھیے ہم ہیں
مسلمان اور پاکستانی. ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں. لیکن سلیم صاحب میں آپ کو بتاؤں, ایک صوبہ سرائیکی صوبہ ٹھیک, یا پنجاب کی ڈویژن اور باولپور صوبہ جس پہ تمام جماعتیں متفق ہیں. مسلم لیگ نون کے دور میں قرارداد پاس ہو چکی ہے, پیپلز پارٹی بھی متفق ہے, آپ کی پارٹی نے بھی وعدہ کیا تھا, آج تک ہم وہ نہیں بنا سکے. آپ انتظامی بنیادوں پہ صوبہ بناتے ہیں, سندھ میں کیا ری ایکشن ہوگا, بلوچستان میں کیا کچھ ہوگا, ہمارے صوبے میں کیا ہوگا. تو ویسے تو یہ باتیں نہیں آپ دوسری طرف بحث کو لے گئے. دیکھیے میری بات سنیں, اس وقت نامناسب نہیں, خطرناک نہیں. دیکھیے اس کے لیے پولیٹیکل فورم موجود ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں تو ایک کانسٹیٹیوشن لا کے ایکسپرٹ کی کہ جو میری نالج ہے اس کے حوالے سے بات کی, اور وہ انڈورس ہو گئی کہ پٹیشنر گئے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پریزیڈنشل سسٹم کے اندر یہ فوائد ہے اور پارلیمانی کے اندر یہ نقصانات ہیں. جن کا اختیار ہے ان کے اوپر تو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کریں. اب پارلیمنٹ کہیں, اگر ایسا ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کل کہیں کہ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, بات ختم ہو جائے گی. آپ نے تو ملک کے اندر 4 ممالک کریٹ کیے ہیں. آپ نے تو ملک کے اندر 4 ممالک کریٹ کیے ہیں کہ صوبہ باہر کے ممالک. لیکن ہم نے اکٹھے وقت گزارا ہے ہندوستان کے ساتھ. ہندوستان میں تو اس سے بھی زیادہ صوبے ہیں, ہمارے سے بھی تو زیادہ ہونے چاہیے, لیکن وہ پارلیمانی نظام نے ان کو اکٹھا رکھا ہوا ہے. ذرا اس کو دیکھیں, ان کی ایفیشنسی کو بھی دیکھیں نا. چلیں ان کی ایفیشنسی کو بھی دیکھیں. ایسا نہیں ہے. دیکھو آپ نے اپنے ملک کے سائیکی, پولیٹیکل کلچر, اس کے حوالے سے دیکھنا. جی شاہ فرمان صاحب, یہ تو آپ کے اپنے آرگومنٹس ہیں, لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ وقت مناسب ہے اس بحث کو چھیڑنے کے لیے, کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو بالکل قبول نہیں ہے سندھ کی تقسیم. اسی طرح ہمارے صوبے کے اندر بھی مسئلہ ہے, بلوچستان میں بھی مسئلہ ہے, پنجاب نے اس کو قرارداد پاس کی ہے لیکن شاید وہ لوگ بھی اب ریزسٹ کریں. دیکھیں مسئلہ کوئی نہیں ہے, مسئلہ ہے چند لوگوں کو, مسئلہ ہے چند خاندانوں کو. ان کو آگے اپنا رول نظر نہیں آ رہا. یہ جو سیاسی گدے نشین بیٹھے ہوئے ہیں نا, مسئلہ ان کو ہے, مسئلہ عوام کو نہیں ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جب آپ سے بات کی, اس طرف آپ ذرا آ جائیں. آرٹیکل 48 کے اندر سب سیکشن 6 اور 7 پورا پروسیجر بتاتا ہے ریفرینڈم کا کہ چھوٹی یونٹس ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں پر ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے. جن لوگوں نے 18th امینڈمنٹ کے ذریعے 4 ممالک بنائے, جس سے ملک کو نقصان ہوا, جس سے فیڈریشن کو نقصان ہوا, جس سے چند خاندانوں کو فائدہ ہوا, وہ بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 کے اوپر. یعنی اور جب ملک کے انٹرسٹ میں, چاہے میں نے بات کی ہو, چاہے خان صاحب نے بات کی ہو, چاہے موجودہ سسٹم کے اندر یہ بات ہو رہی ہے, تو نیشنل انٹرسٹ میں جو بات ہو رہی ہے یہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ حکومت چھوڑ دیں گے کیونکہ ان کی گدیاں جا رہی ہے, ان کا پالیٹکس ختم ہو رہا ہے, اور ان کا پالیٹکس ہے اگینسٹ دی پیپل. جو عوام کی بلا کے لیے جو بات ہونا, یہ ان کے خلاف ہے. تو اب میں حیران ہوں کہ عوام اس سسٹم کو چاہتے ہیں, خان صاحب اس سسٹم کو چاہتے ہیں, ملک کے مفاد میں بھی یہ سسٹم ہے. کل اگر پی ٹی آئی ساتھ کڑی ہو جائیں تو 2 منٹ میں ریفرینڈم بھی پاس ہو سکتا ہے. وہ باہر ہے. اور جو لوگ ملک کے انٹرسٹ کے نظام کے خلاف ہیں ان کو سپورٹ بھی مل رہا ہے, اور وہ فارم 47 کی حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ملک کی مفاد کے نظام کو تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومیں فیصلہ کرتی ہیں نیشنل انٹرسٹ میں, قومیں فیصلہ کرتی ہیں نیشنل انٹرسٹ میں. میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے زیادہ جو تکلیف ملی تھی وہ نیلسن مینڈیلا کو ملی تھی. نیلسن مینڈیلا جب باہر آئے, جب وہ الیکٹ ہو گئے, تو جب وہ ریسٹورانٹ میں جایا کرتے تھے تو کسی بھی سفید فام کو آواز دیتے تھے, ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ.
اس کی اس حرکت نے اس قوم کو ایک بنایا اور اس پر سفید فوم نادم ہو گئے. نہیں, ایک منٹ, یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ قوم کی مفاد میں. دیکھو ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے, اس کو ذرا سن لے. اس وقت اللہ کا بڑا کرم ہے, اس ملک کو فورن پالیسی کے فرنٹ پر ہمیں اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے. جب سعودیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہو گیا, پہلے 4-5-6 مہینہ پہلے جو ایک صرف 100 سال, تو میں نے اس کے اوپر مبارکباد دی, سارا کچھ دیا. لوگ چلے گئے جیل کے اندر, اس وقت ملاقاتیں شاید اتنی پابندی نہیں تھی. تو خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا کہ یہ بڑا اچھا ہو گیا اور یہ میں اپنے دور میں کرنے والا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے فیصلے لینے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں. یہ نہیں کہ مجھے کوئی بندہ پسند ہے یا ناپسند ہے. میری یہ درخواست ہے, دیکھو لیکن ہم نے بریک لینی ہے چینل کے انٹرسٹ میں, تو کائنڈلی اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک بریک لینے کی, اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سابق گورنر خیبر پختونخوا جناب شاہ فرمان صاحب. شاہ فرمان صاحب, یہ جو آپ 18th امینڈمنٹ کو اتنی بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں, تو یہ تو ہمارے ایک لحاظ سے پاکستان کے اجتماعی دانش کی, کیونکہ اس کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے شامل تھے اور انہوں نے طویل غور و خوض کے بعد فیڈریٹنگ یونٹ کو مطمئن رکھنے کے لیے اس کو بنایا تھا. تو آپ کس طرح اس کے ٹوکرے میں ڈال دیتے ہیں؟ دیکھیں, فیڈریٹنگ یونٹ کو مطمئن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو اس کا فائدہ پہنچے. اگر میں کہوں کہ یہ گدی آپ کی ہے, یہ صوبہ آپ کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ میرا ہے, چلو کے پی کا کلچر ڈیفرنٹ ہے, بلوچستان کا بھی ڈیفرنٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو کس چیز کا فائدہ ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے, سوال یہ نہیں ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 70s اور 80s سے جو خاندان اقتدار پہ بیٹھے ہوئے, خاص کر ان صوبوں کے اندر, تو ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. اور یہ جو تھوڑی بہت باتیں مان رہے ہیں نا, یہ تو ملک کے مفاد کے فیصلے تسلیم نہیں کرتے. یہ جو تھوڑی بہت یہ فیصلے مانتے ہیں, یہ اس لیے بھی مانتے ہیں کہ یہ عمران خان کی پاپولرٹی سے ڈرتے ہیں کہ کل اگر وہ باہر نکل آیا, ریفرینڈم کرایا, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے, ان کے اوپر یہ خوف ہے. لیکن یاد رکھو, ان کو ملک کے مفاد پہ جو نظام ہے, اس سے یہ لوگ جو ڈرے ہوئے ہیں ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ کہیں یہ کامیاب نہ ہو جائے تو حکومت چھوڑ دینی چاہیے. دیکھیں, اس ملک کا جو میں کہتا ہوں جو ایک ہی المیہ ہے اس وقت, اور بڑا آسانی سے حل ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ فورن پالیسی کے فرنٹ پر اس ملک کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے. اب ہمیں چاہیے انٹرنل پیس, کارڈیل ایٹماسفیئر چاہیے. اور جس دن عوام پورے دل کے ساتھ اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کو ایک مختلف پاکستان نظر آئے گا. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو مینڈیلا کی بات کی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے سارے گرجز بلانے ہوں گے اگر ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جو دو نظریے کے تحت بنے. تو افیکٹو ایڈمنسٹریٹو اس ملک کے ساتھ یہ جو آپ جن کی بات کر رہے ہیں, آپ ذرا دیکھیں نا آئی پی پیز کے ساتھ یہ جو ملک کو جو تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک چیز پبلک کی ہے, سرکاری ہے, تو ادھر میں ساتھ پرائیویٹ اپنا لگاتا ہوں, تو سرکاری کو میں خراب کر کے کہ تاکہ میرا بزنس چلے. اور یہ میں نے ایک بات کی ہے, اس کے اندر کئی مثالیں. آپ معاملے کو سیاسی بنا رہے ہیں نا. ایک کامن سینس کا سوال ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پارلیمانی نظام ہے, صدارتی نظام نہیں ہے, اور ادھر اگر اتنے بعض وہاں پہ بھی بڑے بڑے یونٹس ہیں, اگر وہ چل سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں چل سکتا؟ میں بتاتا ہوں. برطانیہ اور فرانس, ان کے بارڈرز ملتے ہیں, ان کی جغرافی ایک ہے, ان کی آب و ہوا ایک ہے, ان کا کلچر ایک ہے.
برطانیہ کے اندر جو ان کی کلچر ہے اور جو جینیٹکس ہے، وہ اگر آپ کا ایک ممبر میجورٹی آ جائے تو اس پر آپ 5 سال پورے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فرانس کے اندر آپ کو پتہ ہے 1960 سے پہلے ان کا بارڈر نہیں بیچ میں سمندر ہے. نہیں وہ سمندر ایک ہی ہے نا، اس بیچ میں کوئی اور کنٹری تو نہیں ہے. چلو یورپین کنٹری. ہوا کیا کہ جنرل ڈی گال کے آنے سے پہلے وہاں پر کتنی ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی. جو میرے اطلاع کے مطابق اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایوریج حکومت چلتی تھی 9 مہینے، چاہے آپ کے پاس 30 ممبر زیادہ ہو، آپ کے پاس 40 ممبر زیادہ ہو. اب یہ برطانیہ ہے اور یہ فرانس ہے. ڈی گال نے کیا وہ امینڈمنٹ لے کے آئے اور ادھر انہوں نے نظام کو سیمائی پریزیڈنشل کر دیا. صدر کے پاس اپنا اختیار، پرائم منسٹر کے پاس اپنا اختیار، تبھی اسٹیبلٹی آئی. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ملک کی جیوگرافی، اس کا کلچر، وہ سارا آپ نے کنسیڈر کرنا ہے جب آپ پولیٹیکل سسٹم کو ڈیوائز کرتے ہیں. آپ پولیٹیکل سسٹم لوگوں کے نفسیات، اس کی سوچ، اس کی جیوگرافی اور اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق بناتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک سسٹم اگر یو کے میں کامیاب ہے، اگر نیوزی لینڈ میں کامیاب ہے، یا وہ آپ ادھر لے کے آئیں. دیکھیں ہمارا ڈیفرنٹ ڈی این اے. تو یہ ہمارے حالات کے مطابق ہے نا. دیکھیں پنجاب میں ایک پارٹی کی حکومت ہے، سندھ میں دوسری کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کی حکومت ہے. اب اگر صدارتی نظام ہوتا یا یہ پارلیمانی نظام نہ ہوتا، یہ صوبے نہ ہوتے، تو آپ کی صوبے کی خود مختاری کو مرکز سے چھیڑا جا سکتا تھا. خود مختاری آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اب اگر لوگوں نے فیڈریشن کو دیکھو نا، ووٹ دیے ہیں تو وہ دیکھیں اپنی ایک مرضی سے نظام بنائیں. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. 13 اسٹیٹ تھے 1976 میں امریکہ کی آزادی کی موومنٹ چلی، 1789 میں کامیاب ہو گئے. تو چلو وہ مانتے ہیں کہ 1776 سے ہم آزاد ہو گئیں. 13 اسٹیٹ تھے ایسٹ کوسٹ کے اوپر، 13، اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا وہ لوز کنفیڈریشن تھی. فیڈریشن نہیں، لوز کنفیڈریشن تھی. اب جو لوگ پولیٹیکل سسٹم کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے. ہوا کیا کہ ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ 13 سال بعد 1803 میں ان کا ایک جج آیا، سر جان مارشل، اور انہوں نے ایسی انٹرپریٹیشن کی کہ کنفیڈریشن کو انہوں نے کنورٹ کیا اسٹرانگ فیڈریشن میں. جب اسٹرانگ فیڈریشن میں کنورٹ کیا تو ویسٹ ورڈ موومنٹ شروع ہو گئی، اور جاتے جاتے جب ویسٹ کوسٹ تک آئے تو 51 اسٹیٹ بن گئے. ٹھیک ہے، مزید 50 بھی اگر آپ ایڈ کر دینا تو یہ کانسٹیٹیوشن اس کو چلاتا ہے، کیونکہ نیک نیتی کے اوپر وہ سسٹم بنا. صافی صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. آپ کو جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے اندر اختیار ملے گا، پھر آپ کو جو ایک آزاد ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے اندر اپنا کمیشن ہو، آپ کو ایک آزاد اینڈ پاورفل لوکل باڈیز ملیں گی، تو آپ کی آزادی کون سلب کرے گا؟ نہیں تو وہ موجودہ اکائیوں میں ملا ہوا ہے نا، اور موجودہ اکائیاں ایک لحاظ سے فطری بھی ہیں، جو جس بنیاد پہ بنی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک پر چند خاندانوں کا حق ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے. اگر آپ عوام کی بات کرتے ہیں تو میں پھر آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوں. کیوں؟ اس نظام کا فائدہ عوام کو نہیں ہو رہا. میں آپ کو بات بتاتا ہوں. نہیں، جو پارٹی موجودہ پنجاب میں جیتتی ہے وہ تقسیم شدہ پنجاب میں بھی جیتے گی. تو جیت جائے نا. نہیں دیکھیں نا، خیبر پختونخوا میں جیتتی ہے، جو جیت جائے نا، وہ تقسیم شدہ خیبر پختونخوا میں بھی جیتے گی. ٹھیک ہے نا، ہر یونٹ کے اپنے لوگ تو ہوں گے نا. میں آپ کی بات بتاتا ہوں. کے پی کے اندر الیکشن ہوتا ہے، لوگ چیخے مارتے ہیں اس دفعہ وزیر اعلیٰ پشاور کا حق ہے، اس دفعہ وزیر اعلیٰ ڈی خان کا حق ہے، اس طرف وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہزارے کا حق ہے. دیکھو میری بات سنیں، ہر یونٹ کو، اور دیکھو ایک بندہ، جو میں کہتا ہوں 4 ممالک ہیں، ایک بندہ اور اس کی کیبنٹ اتنی بڑی جو ہے وہ پیسہ اور اتنی بڑی ایڈمنسٹریشن وہ ہینڈل نہیں کر سکتا. بات آپ کی چلی جاتی ہے بیوروکریسی کے اوپر. آپ کا سسٹم پھر چلاتے ہیں بیوروکریسی. اب میں اس پر کیا زیادہ بولوں. مجھے اب یہ بتائیں صافی صاحب، پچھلے دنوں پرتگال میں کیا ہوا تھا؟ وہ جو آپ کو بھی پتہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کے ساتھ ساتھ چاہیے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، اور جو ٹیکس ایویژن اداروں کی
اس کی ہوئی ہے، ذریعے ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان بہت مالدار ملک ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ایک آپ افیکٹو سسٹم بنا دیں اور پھر آپ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کریں اور اس کا فائدہ غریب عوام تک پہنچے. تو اکاؤنٹیبلٹی اور ٹیکس ایویژن روکنے کے لیے نئے صوبے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کے اوپر الزامات ہیں اور وہی اقتدار میں بیٹھے ہوں. سلیم صاحب خدا کو مانو، بات یہ ہے میرا پھر جب زیادہ بہت صوبے ساری ہوں بات ہاں وہ نہیں بیٹھے ہوں نہیں گے. جب صاحب کا دیکھیں، جب آپ کا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ڈائریکٹلی عوام سے الیکٹڈ ہو تو ان کو ان بلیک میلروں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جب نہیں پڑے گی، اور یہ کیوں چیخ رہے ہیں، یہ کیوں 28 امینڈمنٹ کے خلاف ہیں، یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ اس لیے نہیں مانتے کہ ان کے ہاتھ سے اختیار جا رہا ہے عوام کی طرف. یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ بار بار مجھے کہ نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے کرنے ہوں گے، دل کھول کے فیصلے کرنے ہوں گے، عوام اور اداروں کو ایک پیج پہ لانا ہوگا. یہ بڑا مضبوط ملک ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چند لوگوں سے چھٹکارا یہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ یہ نہ کریں نا تو غریب آدمی کا سوچے بھی نہ. نہیں، کلیہ کیا ہوگا؟ لسانی بنیادوں پہ تقسیم کریں گے، جغرافیائی بنیادوں پہ کریں گے، لفظ سے ظاہر ہے، لفظ سے دیکھیں لفظ سے ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوں گے تو ایڈمنسٹریٹو یونٹ ٹھیک ہے، لیکن جس کی جغرافیکل کوہیرنس بھی ہو، جس کے اندر سب نیشنلٹیز بھی جو ہے وہ خوش ہوں، ان کو بھی احساس ہو کہ ہاں جو ہے وہ ہمیں اپنا حق مل رہا ہے. دیکھو نا، اس کو تو صوبوں کے اندر بھی تو بہت سارے جو ہے وہ، چاہے وہ بہاولپور کے آپ بات کر رہے ہو. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف مضبوط پاکستان، دوسری طرف افیکٹو ایڈمنسٹریٹو یونٹس تاکہ ہر بندے کو اپنا رائٹ ملے، اور پھر لوکل باڈیز الیکشن اسٹرانگ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ہو تاکہ ملک کے اندر پیسہ آ جائے اور غریب آدمی کو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ محسوس ہو. لیکن میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس ملک کے نفسیات اور لوگوں کے اور ابھی تک جو ہم نے تجربے کیے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ نظام ہے جو جس کی پی ٹی آئی بھی حامی ہیں، جس کے خان صاحب بھی حامی ہیں. اور میں یہ بتا دوں کہ اگر وہ اس نظام کے حامی ہیں اور اس سے عوام اور اداروں کے اندر رابطے بھی مضبوط ہو جائیں گے، ادارے بھی اسٹرانگ ہو جائیں گے، تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں حیران ہوں نہیں، لیکن کہ یہ لوگ اس نظام کی مخالفت کیوں کرتے ہیں. اچھا، آپ جو نظام چاہتے ہیں چھوٹے یونٹس کی اور زیادہ یونٹس کی، بنیں گے کیسے جب بیٹھے ہوئے لوگ، پیپلز پارٹی نہیں چاہتی، نون لیگ نہیں چاہتی، باقی بڑی پارٹیاں نہیں چاہتی، تو کس طرح بنائیں گے؟ اس کا طریقہ تو یہ ہے جو آئین میں دیا ہوا ہے کہ صوبائی اسمبلی پہلے 2/3 میجارٹی کے ساتھ قرارداد پاس کرے اور پھر مرکز میں کمیشن بنے گا، وہ حدود کا تعین کرے گا. دیکھیں، پہلے تو اس کے کئی طریقے ہیں. میں نے تو آپ کو پہلے اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے نا جو میں نے بتا دیا؟ نہیں، میں بتاتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا آرٹیکل 48 صاف صاف لکھا ہوا ہے، آپ ذرا پڑھ لیں کہ کسی آرٹیکل 48 سب سیکشن 6 اور 7 بتاتا ہے کہ کسی بھی امپورٹنٹ کویسچن کے اوپر پرائم منسٹر اس کو فارورڈ کر سکتا ہے فار ریفرینڈم. پہلے جوائنٹ سیشن میں فیصلہ کر لے کہ ریفرینڈم ہونا چاہیے کہ نہیں، پھر جوائنٹ سیشن جو ہے نا پارلیمنٹ ڈیوائز کرے کہ طریقہ کار کیا ہوگا. جب ریفرینڈم میں ووٹ آ جائے گا تو اس کے بعد چیز تو اپروو ہو گئی، پھر طریقہ کار طے کرنا الگ بات ہے، کوئی ایشو نہیں اس کے علاوہ آپ نے کیا. لیکن جب لوگ لیکن جب آلریڈی آرٹیکل 48 میں اس میں ریفرینڈم کا تو ذکر ہے، لیکن آئین میں دوسری جگہ پہ وہ راستہ بھی دکھایا گیا ہے نا. تو دیکھیں وہ تو کئی راستے، دیکھو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو تو کئی راستے. ریفرینڈم اس آرٹیکل کے ہوتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں جو پہلے صوبوں کو اختیار دیتا ہے؟ نہیں، یہ ڈیفرنٹ طریقے ہیں. دیکھیں نا، یہ ڈیفرنٹ طریقے ہیں. میں نے کہا بڑا، اگر کوئی سیلفش لوگ یا کوئی عوامی مفاد میں جو فیصلے ہوتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو آئین کے اندر یہ بھی طریقہ کار ہے کہ آپ ڈائریکٹلی عوام سے پوچھیں
اب آپ کہتے ہیں کہ فلانا پارٹی ڈمکانا پارٹی، ذرا کرو نا فری اینڈ فیئر الیکشن. تو آپ کہتے ہیں کہ آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ عوام کے پاس صوبوں کے معاملے پہ ریفرینڈم بالکل آپ کر سکتے ہیں جب عوام اس کے حق میں ووٹ دے گا. اور اس کا بڑا آسان ہے، ٹھیک ایک ہی اسٹیٹمنٹ اگر آ جائے گا نا. عدالت تو نہیں کر سکتی. نہیں دیکھیں وہ تو سپریم کورٹ کے پاس تو، اور آج کل آئینی عدالت ہے اس کے پاس تو انٹرپریٹیشن ہے نا اس کی آئین کی. تو جب کسی ادارے کے پاس آئین کی انٹرپریٹیشن ہو اور اگر وہ اس کے اوپر کنونس ہو جائے کہ واقعی ملک کے حالات خراب ہیں تو وہ آرڈر کر سکتے ہیں نہ. تو پرائم منسٹر تو بیٹھا ہوا ہے نا، پرائم منسٹر کہہ دیں گے اچھا چلو پرائم منسٹر دیکھ لینا، وہ فیصلے تو عوام کا ہے نا، چیک کرے پرائم منسٹر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور تو آپ دیکھیں گے ایک ہی اسٹیٹمنٹ پی ٹی آئی والے ساتھ ریفرینڈم کے ہوں گے تو 2 منٹ کے اندر ریفرینڈم ہو جائے گا. ایک بھی بات میری یہ ریکویسٹ ہے آخری، دیکھو میری ریکویسٹ ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے تو آپ اگر بات اپنی یاد رکھ کے ناظرین ایک مختصر میں واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. شاہ فرمان صاحب، ایک تو آپ جیسے لوگ ہیں جو کہ چھوٹے یونٹس کے دعویدار ہیں، لیکن جو لوگ اس کے حق میں نہیں ہے ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ باقی دنیا میں ملک بنے ہیں پھر اس سے صوبے نکلے ہیں، اور پاکستان وہ ملک ہے جس کو صوبوں نے بنایا ہے. تو ادھر بنیادی حیثیت اور اہمیت موجودہ صوبائی سٹرکچر کو حاصل ہے. دیکھیں یہاں پر لوگ پالیٹکس کرتے ہیں اپنے کاروبار کو تقویت دینے کے لیے. یہاں پر لوگ پالیٹکس کرتے ہیں کہ وہ کاروبار کو پروٹیکٹ کرے اور ٹیکس نہ دے. یہاں پر لوگ پالیٹکس کرتے ہیں سٹیٹس کے لیے. یہاں پر لوگ پالیٹکس کرتے ہیں وڈیرائزم کے لیے. یہاں پر لوگ کنگز بنے بیٹھے ہیں، ان کو عوام کی فکر نہیں ہے. میں نے کہا ایک کرائٹیرین ہے کہ اس کے اوپر یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس سسٹم نے کیا ڈیلیور کیا ہے، مزید کنوں نے ان کو خراب کیا ہے جو 18th امینڈمنٹ کی صورت میں، اور اس کے نتائج کیا نکل آئے ہیں. اگر عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچتا تو باقی آرگومنٹ کے ساتھ میں ایگری نہیں کرتا. یعنی یہ ہمارے اوپر طے ہو گیا. اور میں میڈیا کے لوگوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، جب بھی میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں وہ اصل میں اس کے بعد جو ہے نا بلاول یہ کہے گا تو پتہ نہیں بلاول کی کیا اوپینین ہے، تو مریم کی کیا اوپینین ہے. آپ کو حمزہ شہباز یہ کہتے ہیں او بھیا فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ، اگر یہ یونین کونسل جیت گئے تو میرے اوپر تھوک دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس نظام کے حامی ہیں، جو پاکستان کے انٹرسٹ میں فیصلے کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ادارے اور عوام ایک پیج پر آ جائیں گے، میرے یہ درخواست ہے. اپنے صوبے تو اپنے صوبے ہیں. یہ ابھی انہوں نے کشمیر اور گلگت بلتستان میں کتنی سیٹیں جیت لی مریم اور بلاول. وہ دیکھو یہ تو اب مت پوچھے نا، اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کو اب میں آپ کو قسم دے دوں کہ آپ کو نہیں پتہ ہے کیسے جیتے ہیں، بس چھوڑ دئیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس ملک کو انٹرنلی مضبوط کرنا ہے، فائنینشلی مضبوط کرنا ہے، کرپٹ لوگوں سے جان چھڑانی ہے، اور وہ سسٹم لے کے آنا ہے کہ جہاں ادارے اور عوام ایک پیج کے اوپر ہو. میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنی جو ہے وہ پریشانی کی قربانی دینی ہوگی. اگر کوئی ناراض ہے تو قربانی دینی ہوگی نیشنل انٹرسٹ میں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس ملک کو آگے جانا ہے اللہ کے کرم سے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو اس نظام کے بھی حامی ہیں وہ ان سب جو لوگ ظلم کریں ان کے خلاف ہے وہ باہر ہیں، اور جو اس نظام کی جو چھوٹے یونٹس پریزیڈنشل سسٹم کی مخالفت کر رہے ہیں، جنہوں نے 18th امینڈمنٹ کے ذریعے جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے، اس پرفارمنس سامنے ہے، وہ اپنی گدی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں. دیکھیے 18th امینڈمنٹ کی جتنی ستائش ہوئی تھی، اور وہ کسی اس فارم یا اس فارم کے 2010 میں ہوا ہے نا، 2010 میں ہوا ہے نا، 2010 میں ہوا ہے جی.
16 سال دیکھ لیں کیا ہوا ہے. اس پہ میں باعث سے نہیں کرتا, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے, میں اس پہ بحث ہی نہیں کرتا کہ جنہوں نے فائنینشیل پاور فیڈرل سے لے کر صوبوں کو دیے ہیں اور پھر ہر ایک صوبے کے اوپر ایک ایک خاندان بیٹھا ہے. سلیم صافی صاحب, میں اس ڈسپیوٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا, میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جو عوام کے انٹرسٹ میں جو بات ہے اس کے ساتھ پی ٹی آئی اگری کرتی ہے, اس سسٹم کے ساتھ بات کرنی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں بات کرنی چاہیے, بات آگے بڑھا. چلو آغاز آپ کر لینا اپنے صوبے میں, خیبر پختونخوا میں تو چھوٹے صوبے بنا لینا. دیکھیے جو پروسیجر ہوگا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے تو یہ نہیں کہا. آپ مجھے یہ بتاؤں, پی ٹی آئی کے کس بندے نے آج تک یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ کسی نے کہا ہے؟ کسی نے کہا ہے؟ نہیں کہا, نہ کہیں گے بھی نہیں. لیکن کسی نے بنانے کی کوشش بھی تو نہیں. تو کس طرح جو کوشش ہو وہ دیکھو, صوبائی اسمبلی قرارداد پاس کرے, آپ کو کسی نے روکا تو نہیں ہے. ہم نے ہزارہ کی قرارداد پاس کی ہے نا. باقی جو ہے اگر پورے ملک میں بنیں گے سب سے پہلے پی ٹی آئی کرے گی. میں نے کہا وہ تو جو ویژن ہے اور جو پی ٹی آئی کی ہے, ہم نے چیزوں کو کریکٹ کرنا ہے. میں اس کو مزید ڈسپیوٹڈ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو عوام ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, وہ پی ٹی آئی کے عوام اس کانسیپٹ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں, وہ اس کے حق میں ہیں. اور جو لوگ جنہوں نے فائدے اٹھائے اپنے ذات کے لیے جو سسٹم بنایا ہے, جو 18th امینڈمنٹ کے ذریعے پروونسز کو اختیار دے کے جو اپنے فائدے کیے ہیں, وہ ادھر آ کے 26 27 تو ٹھیک ہے, لیکن 28 امینڈمنٹ کے اوپر بڑی سوچ بچار ہو رہی ہے کہ ہماری تو بادشاہت چلی جائے گی. لیکن شاہ فرمان صاحب, باقی لوگ تو پھر بھی صرف چھوٹے صوبے چاہتے ہیں, لیکن آپ تو اس کے ساتھ ساتھ صدارتی نظام بھی چاہتے ہیں. بالکل. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری جو عوام سے وہ آتا ہو, وہ اس ملک کو صحیح چلائے گا. اور کانسٹیٹیوشنل بیریئرز جو ہے نا وہ بڑے ایفیکٹو ہیں کہ چھوٹا یونٹ کتنا انڈیپینڈنٹ ہوگا, پھر اس چھوٹی یونٹ کے اندر لوکل باڈیز کتنی انڈیپینڈنٹ یہ ہوگی. تجربے 73 کانسٹیٹیوشن سے پہلے فوجی عامروں نے نہیں کیے تھے. نہیں, اس کا کیا دیکھیں, نہیں, اپنے آپ کو صدر کہنا یہ الگ بات ہے. اور اگر یہ لفظ دیکھو, پریزیڈنشل سسٹم, یہ صرف پریزیڈنٹ نہیں ہوتا, اس کے نیچے پورا سسٹم ہوتا ہے اور وہ سسٹم آپریٹ کرتا ہے. آپ میری بات سنو. اب آپ مجھے یہ بتائیں, کہاں پر پارلیمانی نظام کے اندر ایم این ایز فنڈ لے جاتے ہیں؟ کیا ہاؤس آف کامن کے ممبرز فنڈ لے جاتے ہیں؟ لیکن اس میں بھی تو پھر کئی رستے آ جاتے ہیں نا. ایک امریکی نظام ہے, ایک پھر فرانس میں متناسب نمائندگی کا سسٹم ہے, تو آپ پھر اس میں کس چیز پہ اتفاق پیدا دیکھیں کریں گے؟ یہ آپ کو پتہ ہے دیکھیں پاکستان میں دیکھو, نیٹی گریٹی کی بات آپ چھوڑ دیں. کنسیپچولی چھوٹے یونٹس, انڈیپینڈنٹ لوکل باڈیز, پریزیڈنشل سسٹم, ڈائریکٹلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ, یہ ساری چیزوں کے اوپر جب چیزیں ہو جائیں گی نا تو نیٹی گریٹی اس کے ساتھ ساتھ خود ہی ہو جاتے ہیں. یہ لیجسلیچر کس لیے ہوتا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر امینڈمنٹ کیوں ہوتی ہے؟ ریکوائرمنٹ کے مطابق چیزیں ایڈجسٹ ہوتی ہے. بس میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ جن لوگوں نے فارم 47 کے ذریعے پہلے تو 18th امینڈمنٹ پاس کرایا, مزے لیے, آج فارم 47 کے ذریعے حکومت کے مزے بھی لے رہے ہیں, حکومت چھوڑنے کا بھی سوچ رہے ہیں تاکہ 28 امینڈمنٹ نہ آئے. وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اس ملک کے خواص سے یہ درخواست ہے کہ یہ 25 کروڑ عوام کا معاملہ ہے. اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے فورن پالیسی میں. اب انٹرنلی ملک کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک پیج پر آ جائیں. محب وطن لوگ ہیں اور اداروں کے ساتھ پیار کرتے ہیں. کہیں بھی اگر کسی کی ناراضگی ہے, وہ ناراضگی دور کر کے, برداشت کر کے نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے کرنی چاہیے. جناب شاہ فرمان صاحب, ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین, توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے جرگے سے شاہ فرمان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.